ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम इस प्रोग्राम को आपके पास लेकर आते हैं। माशरे में मसाइल पैदा करने वाले कुछ मामलात आपके सामने रखते हैं, उन शख्सियात को आपके सामने रखते हैं जिनसे मिलकर उन मसाइल को उन तक पहुंचाकर उन मसाइल को खत्म किया जाता है। कुछ ऐसी शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद होती हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली तो पूरी दुनिया ही देख रही थी और एक हालात बदले, पाकिस्तान को लेके दुनिया भर का नैरेटिव बदला। ना बदले तो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी जमातों के मिजाज, हालात, अंदरूनी साजिशें वही तेरी मेरी। उन्हीं हालात में और पीछे हमने देखा कि अचानक वो दो सियासी तंजीमें जो कि गुज़िश्ता इक़्तिदार के औकात से कब्ल तो बगल गैर थी, मगर जब मुस्तकिल केपीके में इक़्तिदार मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वहां इन दो सियासी तंजीमों में एक खतरनाक किस्म का इख्तिलाफ सामने आया। मगर अचानक वफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी पर कुछ कुर्बतें देखने में आई। जी हाँ, मैं इशारा कर रहा हूं JUI की तरफ, और मेरे साथ उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, सेनेटर कामरान मुर्तजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कामरान साहब, कैसे हैं आप? जी खैरियत से। यकीनन आपने मेरी गुफ्तगू तो सुनी होगी। देखने वाले नाजरीन के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही वफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, फासले जो बहुत तवील थे वो अचानक कम हुए और कहीं ना कहीं नरम गोशा आपकी क़यादत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आया। उसके पीछे क्या वजूहात थी, कुछ बताएंगे? इससे पहले जो है वो PTI के पास इक़्तिदार था, और जब किसी के पास इक़्तिदार हो और उसके पास उससे कोई नरम रवैया इख्तियार किया जाए तो ये समझा जा सकता है कि ये इक़्तिदार की वजह से है। और फिर जब इक़्तिदार चला गया, इमरान खान साहब मुश्किलात में आए, तो हमने अपनी तरफ से जो तनकीद PTI पे होती थी या इमरान खान साहब पे होती थी वो उसको सीज़फायर उसका कर दिया। तो ये एक अच्छा जेस्चर था। फिर उसके बाद हमने एक मजीद काम ये किया कि 26 अमेंडमेंट के वक्त हमने इंगेज किया PTI को, और वो आपके कैमरे ने देखा कि वो मुसलसल इंगेज रहे 6 महीने तक उसके। तो वो इस हवाले से कोई बात नहीं करते रहे, तनकीद नहीं करते रहे। मगर फिर 6 महीने के बाद जब PTI के साथ JUI ने ये कहा कि हम इकट्ठे तहरीक नहीं चलाते, तो फिर उनकी तरफ से तनकीद भी शुरू हो गई। मगर इस दौरान या शायद अब भी हमारे फ़ोन के राब्ते हो जाते हैं। अगर कभी उनकी तरफ जाना हो तो भी हो जाता है, कभी उनका आना हो तो भी हो जाता है। तो वो तलखी जो है, वो जो बहुत सख्त तलखी थी, मास वाई एक ओकेजन के जो अभी अली अमीन साहब ने जो है ना क्रिएट की, वो तलखी जो है ना हमने ख़त्म की है। और सियासत में तलखियाँ ख़त्म ही होनी चाहिए। हर पार्टी का अपना अपना प्रोग्राम है, कोई दूसरी पार्टी को मजबूर नहीं करता कि उस प्रोग्राम पे चले। वो उनकी मर्जी, हमारी अपनी मर्जी। मगर ये तलखियाँ इस जो ज़ाती हद तक मामला चले जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। हमने इसका इदराक किया, हमने इसका एहसास किया, और अल्टीमेटली हमने इसको दुरुस्त किया अपने पार्ट पे। जहाँ तक उनका पार्ट है वो उनकी मर्जी है कि उसको कितना दुरुस्त करते हैं, कितना दुरुस्त नहीं करते। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, आपने अपना मौक़िफ़ इस सवाल के हवाले से पेश किया। एक सवाल और, आजकल एक बात गश्त है कि मरकजी जो एक सदर होते हैं पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर
کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے اور کچھ تبدیلی لائی جا رہی ہے پورے پاکستان کے گورنرز کے حوالے سے، جس میں سندھ کے گورنر کی تبدیلی بھی بات گشت ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کوئی آفیشلی کچھ رابطے ہوئے، کچھ ملاقاتیں ہوئی؟ کیونکہ سینیٹس کے الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ابھی تک جتنے بھی رابطے ہوئے تھے وہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے، یا اس سے پہلے ایک کیس نون لیگ نے کیا تھا جس میں جے یو آئی کے امیدواروں کو فریق بنایا گیا تھا، اس حوالے سے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ میں ان رابطوں میں میٹنگز میں موجود تھا، مجھے پتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ کہیں حکومت گرانے کا، نہ کہیں حکومت بنانے کا، نہ کچھ خود بننے کا، نہ کسی کو ہٹانے کا. تو یہ صرف اسپیکولیشنز ہیں. اور یہ سینٹ الیکشن کا معاملہ تھا، وہ ظاہر درپیش تھا، اس کی وہ بہت احسن طریقے سے حل بھی ہو گیا. اس میں بھی بڑے بڑے الزامات کی بات کی جاتی تھی، مگر آپ دیکھیے کہ بغیر الزام کے معاملات ہم نے حل کیے. تو اس کے علاوہ جو ہے فی الوقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پائپ لائن میں ہو. اچھا، ایک سوال آپ سے جو آج کل ایک بات گشت ہے کہ صدر مملکت کی تبدیلی کی اگر بات ہوتی ہے اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جانے کا آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کی تنظیم کو، تو کیا آپ ساتھ دیں گے وفاق کا؟ اور صدر مملکت کی تبدیلی کے اندر آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب امیدوار ہوں گے؟ ایسا ہے کہ جے یو آئی جو ہے ٹیلیفون پہ فیصلے نہیں کرتی، اور نہ ہی ان کے فیصلے جو ہے وہ کامران مرتضیٰ کرتا ہے. اس کے لیے جے یو آئی کے اندر ادارے ہیں، اور وہ کوئی معاملہ جب درپیش ہوتا ہے، جب کوئی مفروضے سے کوئی بات آگے ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ادارہ فیصلہ کرتا ہے. تو جب کبھی یہ موقع آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ معاملے کو سامنے رکھا جائے گا، اور وہ صرف ایک شخص نہیں بیٹھ کے فیصلہ کرے گا جو ٹی وی پہ بات کرتا ہو، بلکہ وہ پارٹی کا کوئی طاقتور ادارہ جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے گا، اور ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو ہے فیصلہ کرے گا. اور پھر جو پارٹی کے اسپوکس پرسن یا پرسنز ہوتے ہیں وہ سارے اس فیصلے کے پابند ہوں گے، انکلوڈنگ جو ہے اس کی قیادت بھی. اچھا، یعنی کہنے کا مقصد جو میں آپ کی بات سے، آپ کے جواب سے اخذ کر پایا ہوں کہ اب تک آفیشلی کوئی اس طرح کے رابطے یا کوئی اجلاس میں اس ٹاپک کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، اس ایجنڈے کے اوپر اب تک کوئی بات نہیں ہوئی. کیا میں صحیح سمجھا؟ اس طرح کا ٹاپک ہمارے سامنے کبھی آیا ہی نہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں. یہ باقی جو نا ہوا میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کون چلا جائے گا، کون آ جائے گا. ہوا والی باتوں پہ پارٹی کے ادارے جو ہے وہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. جب کوئی ایکچولی جو ہے کوئی صورتحال درپیش ہوگی، پارٹی کی میٹنگ بلوائی جائے گی، اس کے اداروں کو اجلاس ہوگا، اور دین جو ہے وہ بیٹھ کے اس پہ ڈیلیبریٹ کر کے کوئی رائے قائم کریں گے، اور اس رائے کے مطابق جو ہے پارٹی عمل درآمد کرے گی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھا کامران مرتضیٰ صاحب. اب ترتیب یہ ہے کہ ایک مسئلہ مستقل، جب سے بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، ویری فرسٹ ڈے سے بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، سینیٹر ہے، یہ بلوچستان کا مسئلہ کبھی حل ہو پائے گا؟ اور ہم ہر حکومت آتی ہے ایک نئے ایجنڈے لے کر آتی ہے، ایک نئی بات لے کر آتی ہے، ایک نئی سوچ لے کر آتی ہے، نئی آفرز لے کر آتی ہے. ہر حکومت، وفاقی حکومت کی خاص طور پہ میں بات کروں گا، کچھ پرپوزل لے کر آتی ہے، مگر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہوتے. اور خاص طور پہ جب پاکستان، وفاق، عسکری قیادت سب ایک پیج پہ ہوں اور پاکستان ترقی کر رہا ہو، تو بلوچستان میں حالات خراب کر دیے جاتے ہیں. تو اور ہر دفعہ عسکری قیادت بھی وعدہ کرتی ہے، وفاق بھی وعدہ کرتا ہے کہ اب بہتر ہو جائیں گے، اور ہر دفعہ ایک ہوپ دلائی جاتی ہے. اب اس ہوپ پہ کچھ یقین سا نہ رہا عوام کو. آپ کیا دیکھتے ہیں جب حکومتی اقتدار کے ان ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے؟ بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان کا حصہ ہے، اور پاکستان کا حصہ رہے گا. یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں، اور وہ گراس روٹ لیول پہ ہیں، اور ان کو حل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی. اور جو معاملے جو
کہا جاتا ہے کہ جو معاملات حل کرنے کی کوشش کی گئی وہ صرف ایک ہی مائنڈ سیٹ نے حل کرنے کی کوشش کی اور وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ درست میرے خیال میں نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی بات کرے گا تو ہم اس بات کو آگے بھی بڑھوائیں گے اور ساتھ لے کے بھی چلیں گے، مگر جو ہے نا اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کیا جائے۔ جب مائنڈ سیٹ تبدیل ہوگا بھائیوں کی طرح معاملات آگے چلیں گے تو بلوچستان میں خوشحالی بھی آئے گی اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی خوشحالی آئے گی۔ مگر جس طرح معاملات حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح سے نہ معاملات حل ہوئے، نہ ہوتے ہیں، نہ ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بھاری تعداد میں اتنا خطرناک اسلحہ کہ ہم اگر دیکھیں تو وہاں پہ لوکل جو عام فورسز ہیں، خاص طور پہ پولیس کے حوالے سے بات کروں گا، اس کے پاس بھی نہیں ہوتا جو کہ ان تنظیموں کالعدم تنظیموں کے پاس ہوتا ہے، تو کیا ان کی یہ جو سپلائی چین ہے اس کو ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا؟ اور کیا کچھ سجیشنز اور کیا حالات اور کیا کوئی ایسی بات سنا دے کہ عوام، کیونکہ اس وقت بلوچستان کے اثرات جو پہلے پنجاب تک تھے اور کوئی بھی پنجابی وہاں جا رہا ہے بسوں میں شناخت کر کے اس کو مارا جا رہا ہے، تو یقیناً ایک قوم کو آپس میں لڑانے اور آپس میں نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے۔ کراچی شہر کے ایک مشہور قوال برادران جو ہیں، صابری خاندان سے تعلق رکھنے والے قوالوں پر بھی جب یہ حملہ ہوتا ہے اور بس میں ان کی کافی کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور دیگر بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اب کراچی شہر بھی بڑا کہ اس وقت پریشانی اور شدید تکلیف کی عالم میں ہے، تو وہاں کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا پلان ہے حکومت کا، آپ لوگوں کا کیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم حکومت میں نہیں ہیں، وہاں پہ بھی ہم اپوزیشن میں ہیں اور اس پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں جو کہ چل رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات اچھے ہوں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان پہ ہمارا فخر ہے، مگر جس طریقے سے پاکستان کے اور بلوچستان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے، بات چیت کے دروازے کھولے جائیں، لوگوں کے رائٹس ان کو دیے جائیں، جو معاملات حل کرنے کی طرف آپ آئیں گے تو ہر معاملہ حل ہو سکتا ہے، مگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کو پنجابی سے تکلیف نہیں ہے، کسی کو اور دوسری زبان سے تکلیف نہیں ہے۔ زبانیں تو خود آدمی ایکوائر نہیں کرتا، نسلیں تو خود آدمی ایکوائر نہیں کرتا، یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کی تدبیر ہے کہ اس نے کس کو کس نسل میں پیدا کیا۔ تو جب معاملہ تقدیر اور اللہ کی تدبیر کا ہو تو پھر جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، انسانوں کے ہاتھ میں گیون سرکمسٹانسز میں حالات کو بہتر کرنے کی تدبیر جو ہے وہ کر سکتے ہیں انسان، تو اس کو بہتر کرنے کی تدبیر جو ہے وہ اس پہ مشاورت ضروری ہے اور مشاورت کے نتیجے میں یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ بالکل، بہت اہم بات، اور آپ کی بات سے جو میں نے اخذ کیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کا آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے تو بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اور جو وہاں پہ علاقائی جن کی پینیٹریشن ہو ان سب کو ساتھ بٹھا کے ایک اتفاق رائے کے ساتھ اس کے خلاف لڑا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی یک طرفہ قدم اور کسی کی سنگل ایک سوچ ایک پلاننگ سے یہ نہیں لڑا جا سکتا ان تمام ملک دشمن عناصر سے۔ اچھا، ایک اور سوال میرے پاس ہے آپ کے لیے کامران صاحب، سینٹ کے جو الیکشن ہونے تھے کے پی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ایک مطالبہ سامنے آیا تھا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جے یو آئی کا کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے۔ کیا اب جو معاملات طے ہو گئے ہیں اور بلا مقابلہ ایک سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے معاملات کس حد تک طے ہو گئے ہیں اور کیا آپ کا مطالبہ ابھی بھی ہے؟ کیونکہ اس وقت جب یہ مطالبہ کیا گیا تو یہ بات تو نہیں تھی کہ سینٹ الیکشن کی بات تھی، بات علی امین گنڈا پور کے لب و لہجے کی تھی، اب کیا موقف ہے جے یو آئی کا؟ جے یو آئی جو ہے وہ صوبے کی بہتری چاہتی ہے اور کیونکہ صوبے کی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، صوبے میں کرپشن کے معاملات ہیں، صوبے میں بد نظمی ہے، صوبے میں امن امان کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ پارٹیاں اپنے محدود معاملات کو آگے رکھ کے آگے بڑھتی ہیں اور باقی جو اختلافات ہیں ان کو ریزرو رکھتی ہیں۔ یہاں پہ سینٹ الیکشن کا معاملہ تھا، سینٹ الیکشن میں تمام پارٹیاں آگے بڑھی،
اور ہم نے اپنے آپ کو ان الزامات سے بچا لیا جو الزامات الیکشن کے بعد نکلتے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ کس پارٹی کو کتنی نشستیں جائیں گی، اور اس طرح سے جو ہے الیکشن اس الزام سے بچ گئے، اس الزام کی جد میں آنے سے بچ گئے جس کے اوپر کل جو ہے وہ میڈیا میں شور اٹھنا تھا. باقی ریمیننگ معاملات یقیناً جو ہے ریمیننگ اختلافات پارٹیوں کے درمیان اسی طرح سے ہیں. علی امین صاحب کا جہاں تک سوال ہے، علی امین کا معاملہ جو ہے وہ صرف گفتگو کی حد تک سامنے آیا تھا. نہ ہم ان کو گرانے کے معاملے میں آگے آ رہے ہیں، نہ ان کو ان کی جگہ پہ کسی کو لانے کے معاملے میں. صرف یہ اس تناظر میں بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی تبدیلی آئے تو اگر تبدیلی آئے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم الیکشن سے اختلاف کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، مگر اس کے باوجود جو اس وقت نمبر گیم ہے اس میں پی ٹی آئی کے پاس زیادہ نشستیں ہیں، اور جب زیادہ نشستیں کسی ایک پارٹی کے پاس ہوں تو اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ بھی اس کا حق ہے. باقی وہ اپنے حق کا بالکل. استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ان کا ہیڈیک ہے. ہم اپنا اختلاف، اپنی تنقید وہ الگ سے جاری رکھیں گے. اچھا کامران صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے سید نثار شاہ صاحب نے، جو کہ سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے. تو میں آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ خوش آمدید کہوں گا. اچھا، ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے وہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو میں کامران صاحب دوبارہ آپ کے پاس اسی سوال کے ساتھ آؤں گا کہ وہ یعنی یہ جو ایک بات نثار شاہ صاحب واپس لائن پہ موجود ہے. جی نثار شاہ صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سن رہا ہوں. جی 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 خوش آمدید سر. جی سن رہا ہوں. جی جی اچھا ہلو. نثار صاحب، آپ سے ایک سوال تھا جو ہم نے کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی لیا کہ یقیناً بلوچستان کے اندر جو حالات اور واقعات ہیں، ان حالات اور واقعات کو کچھ خاص موقعوں پہ دوبارہ ہوا دی جاتی ہے، خاص طور پہ جب پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا نظر آتا ہے. اب وہاں پہ ایک قوم جو کہ پاکستانی ایک قوم ہے، اس کو آپس میں لڑانے کے لیے کبھی پنجاب قوم کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ابھی جو اردو اسپیکنگ کے ساتھ اور کراچی شہر کے مشہور ایک برادری ہے صابری قوال صاحب سے، صابری خاندان جو ہے، ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے. ہر گورنمنٹ آتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے، ہم حالات بدل دیں گے، ہم کچھ پرپوزل لائے ہیں، ہم کچھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی بیٹھ رہے ہیں، ہم کچھ وہاں پر فزیکلی ایک ایکشن بھی کر رہے ہیں، مگر یہ معاملات کبھی صحیح ہوں گے یا نہیں؟ اچھا، اس جواب میں کامران مرتضیٰ صاحب کا کہنا ہے، جن کا تعلق جے یو آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہیں، کہ جب تک اتفاق کے رائے سے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ ایک ٹیبل پہ نہ بٹھایا جائے تو جب تک یہ ایکشن اور یہ تمام چیزیں بیکار ہے اور یہ وقت کا ضیاع ہے. آپ کیا کہیں گے سید نثار صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. دیکھیں، آپ نے بلوچستان پہ بات کی تو یہ تو المیہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اور وہ اگر کوئی ترقی کی بات ہوتی ہے تو یہ سامراجی ایجنٹ جو ہے وہ پاکستان کو پلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور جب وہ دیکھنا نہیں چاہتے تو ایسے واقعات لازم ہوتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے فورسز، ہمارے سیاسی لوگ اس پہ باقاعدہ بیٹھتے بھی ہیں اور بہت زیادہ اس ایشو کو اٹھاتے بھی ہیں اور اس کے اوپر سر پہ جوڑتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر 2 دفعہ گئے ہیں وہاں پر، اور اس نے وہاں تمام لوگوں سے یہ بات کی ہے، تمام اپوزیشن لیڈر یا وہاں کے حکومتی پارٹی سے یا وہ تمام سے بات کی ہے کہ سر جوڑیں، اگر آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کی ایشو کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، وفاق آپ کو کیا کر سکتا ہے یا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اگر کوئی ترقیاتی مسئلے ہیں یا ترقیاتی کام ہے یا ان کے اوپر کوئی ایشو ہے تو وہاں کے جو پارٹیاں ہیں اور وہ تمام کا حق ہے، وہ حکومتوں میں بھی رہے ہیں اور میرے خیال سے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں اور گورنر بھی رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم سب پارٹیوں کو اور تمام کو بیٹھنا پڑے گا اور سر جوڑنا پڑے. کامران مرتضیٰ تو بڑے سینئر آدمی ہیں، بہت زیادہ ایک اچھے اور بڑے سمجھدار، تو انہوں نے جو بولا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. اس پہ مطلب سب کو سر جوڑنا پڑے گا پاکستان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ جو بی ایل اے ہے بالکل وہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے،
یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے اس کے پیچھے ہے کون، کیونکہ پاکستان میں اگر آگے جانا ہے تو نقصان تو ان دشمن ممالک کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل سر جوڑنا چاہیے، اور حکومت بالکل ساتھ کھڑی ہے، اور حکومت میں ہر وقت مذاکرات کی بات کی ہے کہ کسی لیول پہ بھی آپ مذاکرات کی بات کریں گے تو انشاءاللہ ہماری حکومت مذاکرات میں شامل ہوگی انشاءاللہ، اور ان کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. سید نثار شاہ صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شکوہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہ گزشتہ کئی عرصے سے بڑے اچھے کولیشن پارٹنر رہے ہیں، جی یو آئی فضل الرحمان صاحب سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، اور ایک بہت پرانا ایک دوستانہ ہے، ایک محبت ہے. یہ پچھلے دنوں بس تھوڑی سی کچھ معاملات ہوئے جو آپ کو بھی پتہ ہے اور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، مگر وہ معاملات بھی اتنے خطرناک نہیں ہیں. گزشتہ دنوں بھی ملاقاتیں ہوئی، مگر یہ شکوہ جے یو آئی کا کہ یہ سینیٹر بھی ہیں، بلوچستان سے بھی تعلق ہے، تو آپ وفاق کے اندر ہیں تو کیا آپ ان کو بھی نہیں بٹھاتے ساتھ جب کوئی بھی پلاننگ کی جاتی ہے بلوچستان کے حالات کے لیے، اور کوئی بھی پلان کر کے کوئی بھی پلان ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو کیا تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ ایک ڈائریکٹ لیڈر ہیں، اور ہمارے پارٹی کا تو موقف ان کے لیے کلیئر واضح ہے کہ ان کی جو ادب عزت ہمارے جو لیڈران کرتے ہیں، ہمارے قائدین کرتے ہیں، تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ہم بالکل اس کے پاس کسی بھی مسئلے کے اوپر ان کے گھر جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور ہر معاملے ہر ایشو پہ ان کو آن بورڈ لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لینا بھی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس مطلب ایک طاقت ہے، ایک پارٹی ہے جو ہے، اور اس کے پاس عوامی طاقت بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل لیا جاتا ہے، اور پرائم منسٹر اور نواز شریف صاحب دونوں بالکل ان سے آن بورڈ بھی رہتے ہیں، اور ہر معاملے میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ آن بورڈ رہیں. لیکن کچھ ایشوز ہیں جن پہ تحفظات ہیں، جو الیکشن کے اوپر ان کے تحفظات تھے، جن کے اوپر تھوڑی سی دوری ہوتی گئی، پھر قریبت بھی رہی ہے. اس کے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر ان کے گھر گئے، ہمارے سینئر لیڈران ان کے گھر گئے، اور پی ایم نواز شریف صاحب بھی ان سے رابطے میں رہے، ان سے ملاقات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مولانا صاحب کی سرپرستی رہے گی تو انشاءاللہ یہ معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ مولانا صاحب کے ساتھ بالکل ہم قریب ہیں، اور ہم انشاءاللہ مولانا صاحب کے ساتھ ہر اس معاملے میں ساتھ ہوں گے جو انشاءاللہ وہ چاہتے ہیں، اور پاکستان کے امن کے لیے جو بھی ہوگا، بلوچستان کے امن کے لیے، تو ضرور ان سے لیا جائے گا ان کے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اب یعنی تھوڑا سا ایک سوال اس کو میں تھوڑا سا اور اضافہ کروں گا، اور آپ سے ایک کمٹمنٹ تو نہیں کہیں گے، بہرحال ایک نہ ہی وعدہ کہیں گے، ایک ہوپ، ایک امید چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کے لیے کہ بلوچستان میں کیا ہونا جا رہا ہے، اور کیا یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے قبل کچھ جلد، کچھ امید کی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زور کسی بھی چیز میں آتا ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ کچھ ٹھیک ہونے جاتا ہے تو اس کے زور ضرور آتا ہے. اس کی جو آپ کو جس ان دنوں میں جو دشمن کی حرکتیں ہیں کوئی زیادہ اگر وہ بڑھتی ہیں فورسز کے اوپر، یا عام پبلک کے اوپر، یا ایک قوم کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خوف اور یہ ہے کہ یہاں بلوچستان میں انشاءاللہ بہترین کام ہو رہا ہے، اور ایک اچھا اس کے اوپر مطلب یہ کچھ سوچا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتری کی طرف جانے کی لیے وجہ سے دشمن کو جو ہے نا خوف کی وجہ سے وہ جو ہے نا اپنے حرکتوں پہ آیا ہوا ہے. بہت اچھا، بہت بہت شکریہ. اچھا سید نثار صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا، میں واپس آتا ہوں کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس. اچھا وہ لائن ان کی انٹرپ ہو گئی ہے، تو میں سید نثار شاہ صاحب سے دوبارہ کنٹینیو کروں گا. اچھا، ایک ہماری بات ہوئی پچھلے دنوں، بات ہو رہی تھی کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی تبدیلی کی. تو یہ بات سینٹ الیکشن کے جو معاملات اب طے ہو گئے اس سے پہلے ہوئی تھی. کیا اب بھی اس طرح کا کوئی موقف اور کوئی آوازیں ہیں، اور اس صورتحال میں کیا آپ جے یو آئی کا ساتھ دیں گے کے پی کے میں؟ دیکھیں ہماری آپ نے دیکھا نا کہ وہاں پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی پارٹی وہاں بری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایک ووٹ بھی زیادہ ہو تو اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ مطلب حکومت بنائے. لیکن ہم اس وقت جو ہماری حکومت کی پالیسی ہے یا ہماری ویژن ہے ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب کا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا، تو وہ یہ کلیئر ہے کہ ہم اس وقت کسی حکومت سازی میں یا حکومتوں کو گرانا یا حکومتوں کو
नीचे करना, ऊपर करना नहीं है। हमारा काम जो है इस वक्त मुल्क को आगे चलाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है और सबको लेके चलना है। और जैसे आप कहते हैं ना कि उनका वोट जैसा भी है या कैसा भी है, वो 43 है 45 है या जो भी है, लेकिन हम समझते हैं कि उनके पास इस वक्त नंबर ज्यादा है, तो उनका हक है। अगर वो अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पार्टी के अंदर नापसंदीदा है तो वो इल्जाम अभी अपोजिशन पे तो ना डाले ना, क्योंकि वो अगर नापसंदीदा शख्सियत है या उनके कोई इशूज हैं तो वो उनके पार्टी के अपने इशूज हैं, और ये प्रोपेगेंडा भी वो खुद ही करते हैं अंदर से। तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी या हमारी हुकूमत इस चक्रों में है या ऐसा कोई सोच है या कोई ऐसी कोई चीज़ है। तो ये 13 में भी ये बात हुई थी फजल रहमान साहब कि उस वक्त हमारे कायद मोहम्मद वाशिफ साहब से बात की थी, तो उस वक्त भी तय हुआ था कि नहीं, इनको काम करने दें और इनका अगर वोट है और वोट है तो ठीक है, ये आवाम को डिलीवर करें। तो अभी हम 2025 में भी वही वाली बात कर रहे हैं कि ये डिलीवर करें, जैसे हमने उस वक्त कहा था इसको 1920 में कि भाई ये डिलीवर करें आवाम को। तो ये KPK में बैठी हुई है, करीबन 15-20 साल से ये बैठी हुई है, हुकूमत कर रही है, तो ये डिलीवर करें। हम उनको जो खराबियाँ हैं उनको अपने पर क्यों लें। बिल्कुल अहम बात आपने की शाह साहब। हाँ, ये भी एक हकीकत है कि उस वक्त अगर चाहते तो आप लोग मिलकर JUI के साथ हुकूमत बना सकते थे, मगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया। यही वजह थी कि JUI और मुस्लिम लीग नून में थोड़ी सी दूरियां बढ़ी। अच्छा, एक सवाल और मेरे पास है आपके लिए कि इस वक्त जब आप लोग मीडिया टॉक के अंदर जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उसमें प्रेस टॉक कर रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं या किसी भी प्रोग्राम में बैठे होते हैं, आपसे बात हो तो आप लोग आदाद और शुमार पेश करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है। मगर इस वक्त अवामी सवाल है और आपके मुखालिफिन ये सवाल उठाते हैं कि अगर पाकिस्तान ये तरक्की कर रहा है तो आप पेट्रोल के रेट्स बढ़ाने की क्या जरूरत थी आपको, और ये बेजा टैक्स। और अभी भी क्या आपने देखा गुज़िश्ता दिनों कराची में भी एक हड़ताल होती है इन टैक्स के खिलाफ। तो अगर आप पूरा टैक्स नेट को पूरा करते हैं और आपके आला क़यादत दावा कर रही है कि इस साल दिसंबर में या अगले साल जून जुलाई और दिसंबर तक हम IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे, तो ये तो सिर्फ एक बातें और दावा ही नजर आता है ज़ाहिरी कि टैक्सेस का ये इजाफा और टैक्स, ऐसा लगता है कि IMF के बनाए हुए टैक्स सिर्फ हम अनाउंस हो रहे होते हैं हमारे असेंबलियों के अंदर। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त मुल्क देखिए ना बिल्कुल मुल्क ठीक जा रहा है और मुल्क अपने मकासद में कामयाब होता जा रहा है। तमाम ममालिक से आपकी रिलेशन बढ़ गई है, तमाम ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात हो गए हैं, आपका बिजनेस उनके साथ आना जाना और उनके साथ कारोबार का रास्ते खुल गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये तमाम एग्रीमेंट्स तो एक दिन में तो नहीं फाइनल हो जाते हैं। दूसरा IMF का तो लाजम है, आपने प्रोग्राम लिया हुआ है और जब आपने प्रोग्राम लिया हुआ है उसके बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि इस वक्त आपने जो 18 का पाकिस्तान देखा, जो नया पाकिस्तान था, उन्होंने ये तबाही मचाई थी। तो उस वक्त IMF के साथ एग्रीमेंट करने के बाद उसके एग्रीमेंट तोड़े गए और उनको जो पता लगा कि मैं तो अभी जा रहा हूँ, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हरकतें की और IMF की नाराजगी ली और उसके बाद किस तरीके से उसको दोबारा मनाया गया। जो पिछली 14-15 माह की जो हुकूमत थी उन्होंने कितनी मेहनत की और एक डिफॉल्ट मुल्क जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि ये डिफॉल्ट हो चुका है, आप तो जितना हटाएं वरना खत्म हो जाएगा मुल्क। तो वो मुल्क को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर कह रहा था और उसको किस तरीके से संभाला गया है, तो उस संभालने के बाद जो है वो फिर आज आप कहते हैं कि मुल्क आगे नहीं जा रहा है। तो पेट्रोल की कीमत या कोई भी चीज़ की कीमत ऊपर नीचे, ये तो हुकूमतों का ये तो देखे ना, ये तो पेट्रोल के होता है एक निज़ाम है कि आपको अपने किसी चीज़ को पूरा करना है, निज़ाम को ठीक चलाने के लिए कुछ चीज़ों में कमी पेशी करनी पड़ती है। जैसे आपकी बिजली का रेट गिरते जा रहे हैं, इस वक्त कम होते जा रहे हैं, तो आगे इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पेट्रोल के रेट अगर बढ़े हैं थोड़े दिनों के लिए तो दोबारा वापस इंशाल्लाह उससे भी नीचे आएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद भी है। और इंशाल्लाह मुल्क अगर इस कंडीशन में चलता रहा और आगे बढ़ता गया तो मैं समझता हूँ कि पेट्रोल की कीमत इंशाल्लाह 200 तक आएगी, ये 210 तक आएगी। मैं तो समझता हूँ कि इतना चलो उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अहम आपसे बात हुई। अच्छा निसार साहब, एक और बड़ी परेशानी है, एक सवाल है जो मैं अक्सर कर रहा होता हूँ लोगों से। सवाल
وہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگوں سے میرا سوال ہوتا ہے، کراچی شہر وہ شہر جس نے پاکستان کی سیاست میں اقتدار کے ایوانوں میں ایک اہم کردار ادا کیا، اب وہ وہاں پر ایک سیاسی گیپ ہے، سیاسی ہلچل ہے۔ گزشتہ دنوں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت اچھا کردار نکل کے سامنے آیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ مین شپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی۔ جماعت اسلامی نکل کے آئی بہت اچھے ووٹوں کے ساتھ، اس وقت بہت سارے علاقوں کے اندر ان کے چیئرمین اور ان کے جو کونسلر منتخب ہو گئے۔ اسی طرح ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کے بہت سارے ایم پی اور ایم این ایز کو موقع ملا۔ ہم بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کی ہی جماعت سے سابقہ تعلق رکھنے والی ایک تنظیم ایم کیو ایم حقیقی کی، آفاق احمد صاحب بھی اس وقت بہت زیادہ وہاں پر ایکٹیو نظر آتے ہیں، مگر جو شہر جہاں کے چند ووٹوں سے مرکز میں حکومت تبدیل کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، یا ہم کہتے ہیں کبھی بلیک میلنگ بھی ہوتی رہی ہے، یا کبھی اپنے جو ہے وہ بھی رکھے گئے، تحفظات بھی سامنے رکھے گئے ہیں، اپنی ڈیمانڈز بھی سامنے رکھی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نہ صرف کراچی سندھ کے اندر اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طرح سے کوئی، جبکہ وفاق میں بھی آپ موجود ہیں، آپ کو پتا ہے حیدرآباد کی جو موٹر وے حیدرآباد روڈی موٹر وے کا مسئلہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے، اور ابھی بھی ایک چھوٹا سا بجٹ رکھا گیا ہے 15 ارب کا، جبکہ پنجاب کے اندر چھوٹی چھوٹی سی موٹر ویز جو ہوتی ہیں جن کا کلومیٹر کے حساب سے ہم دیکھیں 80% اس کا کلومیٹر کم ہے، اس کی دورانیہ کم ہے، مگر اس کا بجٹ کوئی 10 گنا زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے سر؟ جی بالکل، آپ نے بہت اہم بات کے موضوع پہ بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کراچی پاکستان کا ایک انٹرنیشنل شہر ہے، اور میں دنیا میں پہچان، پاکستان کی پہچان کراچی سے ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ مطلب ایک منی پاکستان ہے۔ اس میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سیاست کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو کراچی میں جتنی پارٹیوں نے بھی ووٹ لیے ہیں یا جو حکومتیں بنائی ہیں، لیکن انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، ان کی اپنی اتنی لڑائی تھی یا اتنا کیچا تانی نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کراچی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، اور اس ناانصافی کی وجہ سے کراچی میں جو امن کا خرابی تھی اس کو بھی یہ کریڈٹ پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، اور سپریشن کو محمد نواز شریف صاحب نے لیڈ کیا جب ان کی حکومت آئی، اور یہاں ایک امن دیا، اور یہاں آپ کی فیکٹری کھلوائی، آپ کو جنگلیں توڑوا دیے، آپ کو اوپنلی بزنس کرنے دیا گیا۔ تو اس کے بعد بھی الیکشن ہوا، تو الیکشن کے بعد بھی ہمیں اگر انہوں نے کراچی والوں نے یا سندھ کے والوں نے ووٹ نہیں دیا، لیکن اس میں بھی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے تھا، کیونکہ امن پاکستان کے لیے بہت اہم تھا، پھر کراچی کے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ تو وہ ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب نے کی ویژن نے، اور آپ کہتے ہیں کہ کراچی کو کیا ہم نے دیکھا گرین بستی 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے ہاتھ کٹ جاتے ہیں وفاق کے بعد صوبے کے پاس سارے اختیارات آتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہم نے لیاری ایکسپریس وے کا ایک جو ٹریک ہے 17 سال بند تھا، اس کو بھی 16 میں محمد نواز شریف صاحب نے کھلوایا، اور فوراً جو ہے 6 مہینے کے اندر اس کو بنا کر دکھایا۔ اور اس کے بعد گرین بس جو آپ کی جو ہے نا یہ جو سرجانی سے آپ کی جو نمائش تک ہے، یہ بھی 22 کلومیٹر تک آپ کو تحفہ دیا۔ اس کے علاوہ K4 میں آدھے پیسے آپ کو مانے۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ حیدرآباد کراچی موٹر وے، ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے بالکل موٹر وے نہیں بنا، وہ کچھ وجوہات ہیں جو اس پروگرام میں کہنے سے اس کو بہت ٹائم چاہیے، کبھی انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ لیکن سکر موٹر وے کے اوپر بات آپ نے جو کہی ہے، تو اس کے لیے جو پیسے رکھے گئے تھے اس وقت، تو زمینوں کے لیے وہ پیسے تو موٹیاری میں ڈی سی صاحبان نے، اے سی صاحبان نے کس طریقے سے وہ ڈھاتا ڈالا اور وہ پیسے کھائے، اور کس طریقے سے کرپشن کی، اور کس طریقے سے راتوں رات وہ پیسے لوٹے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق تو پیسے دیتی ہے۔ ابھی بھی آپ نے جو بات کی کہ وہ سکر موٹر وے کے لیے جو پیسے رکھے گئے وہ کم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سکر موٹر وے کے لیے کوئی پیسے کم نہیں رکھے گئے، کیونکہ سکر موٹر وے جو ہے وہ پبلک پارٹنرشپ سے بنے گا۔
وہ سر حکومت ایک اس کی جو بھی پیسے رکھے ہیں وہ سب اس کے لیے ضرور رکھے ہیں، لیکن آگے وہ پبلک پارٹنرشپ سے بنے گا اور وہ پبلک پارٹنرشپ سے انشاءاللہ تکمیل ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین موٹر وے ملے گی، آپ کو موٹر وے ضرور بنے گی اور انشاءاللہ بہترین موٹر وے بنے گی، اور اس حکومت کا ویژن ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی دور حکومت کے اندر مکمل کرے گی انشاءاللہ۔ شاہ صاحب آخری سوال اور بات آپ کو کہ جس طرح وفاق میں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے اور کسی نہ کسی طرح ساتھ تو ہے، تو وہ جو فائدہ اٹھا رہی ہے پنجاب کے اندر اپنی تنظیم سازی کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کی وہ تنظیم سازی نظر نہیں آتی، آپ نے کچھ کام بھی کیے تو اس کا کریڈٹ لینے کے لیے وہاں کے آپ کے عوامی نمائندے، کوئی نومینیشن آف ایم این اے ایم پی آر نظر نہیں آتے، اور آپ کے کونسلر کی ہم جو الیکشن کی بات کریں تو مسلم لیگ نون بلدیاتی الیکشن میں بھی نظر نہیں آئی، تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، آپ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اس کو پر کرنا چاہیے، اور کچھ بھی کسی بھی طرح بجٹ سے، کسی ذاتی بجٹ سے، ذاتی فنڈ سے، کسی بھی طرح کچھ اور کام اس طرح کے کر کے کراچی والوں کے دل جیتنے چاہیے، اور کراچی میں کوئی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے تاکہ کراچی والوں کے دلوں میں جگہ بن سکے۔ مختصر سا جواب چاہوں گا، پروگرام ختم ہونے لگا۔ جی بالکل بالکل، آپ نے جو بات کی بالکل بہتر کی۔ ہمارے جو اس وقت 13 نمبر ہے بلدیہ میں، اور ہمارے جو پلیئر ہیں ان کو ہم نے بغیر کسی اس کے مطلب منتخب کیا تھا، اور اس میں جو ہمارے وفاق سے بات ہوئی تو وفاق میں جو آپ نے تنظیم سازی بات کی تو وہ تنظیم ہماری بالکل موجود ہے، ہمارے سندھ کے صدر بشیر احمد صاحب ہیں، اور ہماری تمام باڈی موجود ہے، پورے سندھ میں ہماری تنظیم ہے، ہمارے ضلع صدور موجود ہے، ہمارے پی ایس تک یو سی تک کا تمام تنظیم موجود ہے، لیکن اس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ اس وقت حکومت ہمارے ایم این اے یہاں پر صرف بس یہ پروگرام، یہ بہت شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کا ٹائم کیونکہ اوور ہو چکا ہے، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ شاہ صاحب، بس مختصر یہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے ہمیں بیسک چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم اس طرح کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں کیونکہ نون لیگ کا یقیناً کردار پنجاب کے اندر کوئی ڈھکا چھپا نہیں ترقی کا۔ اگر پاکستان کا معاشی ہب کراچی شہر میں وہ ترقیات اور وہ سپورٹ کی جائے تو یقیناً پاکستان ترقی کرے گا۔ برنچ ٹائم بھی ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ۔ ڈاکٹر فہیم کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔